नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सारी तारीफ़ अल्लाह रब्ब बुज़ुर्ग व बरतर के लिए है। दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। गुज़िश्ता छठे पारे में सूरह माइदा में अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और जानवरों का तज़किरा किया था, ज़ुबाह करने के लिए कहा गया था। तो कल हम वापस जा रहे थे, हमारे फ़र्जंद की तरफ से एक सवाल आया कि ज़ुबाह का जो तरीक़ेकार है जानवरों पे वो जुल्म है, और ज़ुबाह का जो मुख्तलिफ़ काटने के तरीक़ेकार हैं उस पर गुफ्तगू हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए सारी मखलूक़ात को पैदा किया, जानदारों को भी पैदा किया, और उसमें से जो जानदार इंसान के लिए फ़ायदेमंद है उनको खाने की इजाज़त दी ज़ुबाह करके। तो आजकल बच्चे शार्ट्स देखते हैं, शार्ट्स देख करके जानवरों को किस तरह मारा जाता है, हलाल इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीज़ें देख करके वो बयान करते हैं। तो गैर मुस्लिमों का एक तरीक़ा उन्होंने देखा कि जानवर को खड़ा किया गया और खड़ा करके उसको एक छुरे से मार करके धड़ और सरा अलग कर दिया गया। एक दूसरा तरीक़ेकार अल्लाह ताला ने हमें बताया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जानवरों को किस तरह से ज़ुबाह किया जाए, उसमें भी रहम का जो तरीक़ेकार हो सकता है उसको अपनाया जाए, बेहतरीन जो तरीक़ेकार हो सकता है उसको अपनाया जाए। चुनांचे हम जानवरों को लिटा करके आराम के साथ पानी पिला करके उसके बाद हम ज़ुबाह करते हैं। तो ये इस्लाम हमें तरीक़ेकार सिखाता है। उसके मुकाबले में जो दूसरा तरीक़ेकार, धड़ अलग गर्दन अलग का एक तरीक़ेकार है, एक झटके का तरीक़ेकार है, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ेकारों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक बेहतरीन तरीक़ा सिखाया ज़ुबाह का, कि जिसके ज़रिए से जानवर पर भी रहम होता है और हमारे लिए भी वो जानवर फ़ायदेमंद होता है, जिसकी वजह से जानवर के जिस्म का सारा खून निकल जाता है और खून इंसान के लिए नुकसानदा है। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि इंसान के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ हो वही उसके लिए ग़िज़ा बने। चुनांचे गोश्त में से सारा खून निकल जाता है और उसके बाद गोश्त इंसान इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला ने रुकू 11 में ईमान वालों की दोस्ती का जो तज़किरा किया कि ईमान वालों की दोस्ती में क़रीब तरीन वो लोग हैं जिनको नसारा कहा जाता है, और जब इनके सामने अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सुनाया जाता है तो उनकी आँखों से आंसू रवा हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये बात रुकू 11 में इरशाद फरमाई, और इसी का तज़किरा हमें सीरत में मिलता है कि मुसलमान हिजरत करके हबशा को गए, तो उसके बाद वहाँ पर नजाशी के दरबार में ये क़ुरैश भी पीछे पीछे गए और जाकर के मुसलमानों की शिकायत की और उन महाजिरीन को वापस लाने की कोशिश की। तो उस वक्त में मुसलमानों से ये नजाशी ने असल पैगाम सुना इस्लाम का। तो जाफ़र बिन तैयार जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं, तो उन्होंने जाकर के दरबार में नजाशी को कुरान मजीद सुनाया, कुरान मजीद की सूरत सूरह मरियम सुनाई। तो उस वक्त में उसने वो सूरत सुनी, कुरान मजीद सुनी, तो उसके आँखों से आंसू रवा हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि कुरान पढ़ करके दिल नरम होते हैं और इसकी वजह से आँखों से आंसू रवा होते हैं। और ये कैफियत कब तारी होती है, ये कैफियत, ये आँखों से आंसू कब रवा होते हैं, दिल कब नरम पड़ते हैं, जब हम समझें कि कुरान मजीद में क्या बयान किया जा रहा है। उस वक्त तक ये कैफियत अच्छी तरह से तारी नहीं हो सकती, क़ुलूब नरम नहीं हो सकते। इसीलिए भी इस बात की ज़रूरत है कि हम जानें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या बातें हमारे लिए बयान की हैं। सूरह माइदा के रुकू 12 से आज आगाज़ होता है। रुकू 12 में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि पाक चीज़ों को हराम ना कर लो और हद से तजावुज़ ना करो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें पाक हमारे लिए रखी हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हलाल और हराम है। कोई और इसमें इख्तियार नहीं रखता कि इसमें अपनी तरफ से कोई चीज़ हलाल कर ली जाए या किसी चीज़ को हराम कर दिया जाए। हत्ता कि रसूलों को भी इख्तियार नहीं है कि किसी चीज़ को हलाल करार दे और किसी चीज़ को हराम करार दे दिया जाए, बल्कि ये मुकम्मल इख्तियार, हलाल और हराम का मुकम्मल इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ख़स्मों का तज़किरा किया कि जो ख़स्में तुम यूं ही बातचीत में खा लिया करते हो उस पर कोई पकड़ नहीं है, लेकिन अगर कोई क़सम तुम पक्के इरादे के साथ खाते हो
پکے ارادے کے ساتھ تم قسم کھاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس قسم کو توڑو گے تو اس قسم کا کفارہ، توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہوگا، یا دوسری چیز یہ کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یا تیسری چیز یہ کہ 3 دن کے پے در پے تمہیں روزے رکھنے ہوں گے۔ اور یہ اس لیے کفارہ رکھا گیا ہے تاکہ معاشرے میں اور لوگوں کے درمیان میں قسموں کی حفاظت ہو سکے، اور جب لوگ قسمیں کھائیں تو اس کو پورا کریں، اگر پورا نہیں کرنے کی صورت میں انہیں یہ کفارہ دینا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب، جوا، آستانے اور پانسے کا حکم دیا کہ یہ سارے گندے شیطانی کام ہیں۔ شراب ہم جانتے ہیں ہر وہ نشہ آور چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہو، جس کے کھانے سے، پینے سے، سونگھنے سے۔ جس وقت میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا وہ صرف پینے سے نشہ ہوتا تھا، لیکن آج کھانے سے بھی نشہ ہوتا ہے اور سونگھنے سے بھی نشہ ہوتا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ ساری چیزیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں عقل پر حاوی ہو جاتی ہیں، عقل کو معوف کر دیتی ہیں، عقل سے انسان عاری ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں نشہ میں شامل ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی وہ جوا ہے۔ جوا ایک ایسی چیز کہ انسان کسی محنت کے بغیر کوئی مال حاصل کرے تو اس کو جوا کہیں گے۔ جوا جس کو ہم عام زبان میں شرط کہتے ہیں، شرط لگانا یہ اسلام میں جائز نہیں، 2 طرفہ شرط جائز نہیں ہے، ایک طرفہ شرط جائز ہے۔ 2 طرفہ شرط یعنی اگر میری بات پوری ہو گئی تو آپ مجھے کچھ دیں گے، یا آپ کی بات پوری ہو گئی تو میں آپ کو کچھ دوں گا، یہ اس کو کہتے ہیں 2 طرفہ شرط۔ اور یہ 2 طرفہ شرط بھی جائز نہیں ہے، جوا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک طرفہ شرط کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور اگر یہ صحیح ہو گیا تو آپ مجھے کچھ دیں گے اور میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا اس کے مقابلے میں، ایک طرفہ شرط، یہ البتہ اسلام میں جائز ہے۔ تو جوا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اور تیسرے آستانے ان مقامات کو کہتے ہیں جہاں پر بتوں کو نصب کیا جائے اور وہاں پر لوگ ان کی عبادت کرنے کے لیے جائیں، اس کو آستانے کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے پانسے ان افعال کو کہا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے، جس طریقہ کار سے لوگ اپنی قسمتیں معلوم کرتے ہیں اس کو پانسے کہا جاتا ہے، یا فعال نکالتے ہیں اور اس سے اپنے قسمت کو معلوم کرنے کا طریقہ اپناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سارے گندے شیطانی کام ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے۔ شراب، جوے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تم انسانوں میں دشمنی پیدا کر دے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر یہ شراب اور جوا دونوں حرام کر دیا ہے۔ اور آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ شراب اور جوے کی وجہ سے جتنے کرائمز ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، اتنے جرائم انسان اپنی عقل کے ہوش و حواس رکھتے ہوئے نہیں کرتا۔ ہوش و حواس کے ساتھ اتنے جرائم نہیں ہوتے جتنے جرائم یہ شراب کے نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کاروبار کرنے کی وجہ سے اتنے جرائم نہیں ہوتے جتنے جرائم جوے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا۔ شراب پینے والا ایسا ہے جیسے کہ کوئی جا کر کے بتوں کی پرستش کرے۔ بتوں کی پرستش کرنا اور شراب پینا، حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ شراب کی اتنی ساری خرابیاں ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شراب صرف پینا حرام نہیں ہے، بلکہ شراب بیچنا بھی حرام ہے، شراب کو ڈھو کر کے لے جانا بھی حرام ہے، شراب کے کاروبار میں لکھنے والا لکھا جائے وہ بھی حرام ہے، شراب کی کمائی بھی حرام ہے، اور جس کے لیے شراب لے کر کے کوئی جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اس طرح سے 7 یا 9 چیزیں آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو شراب سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ ہر چیز جس سے نشہ ہو وہ حرام ہے، اسی لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ جو بھی نشہ آور چیز ہے اس سے بچیں اور معاشرے کو بچانے کی کوشش کریں۔ رکوع 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ ہاں سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، اگر تم سمندر میں ہو تو شکار کر سکتے ہو۔ ہر عبادت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے،
وہ عبادت کے کچھ طریقہ کار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پابندیاں رکھی ہیں، ان پابندیوں کے ساتھ وہ عبادت کی جائے۔ چنانچہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں ہمارے لیے کھانا پینا بات چیت کرنا منع کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے سے، جنسی خواہشات سے ہمیں روک دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھتے ہیں، اور احرام باندھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر شکار، زمینی شکار کو حرام کر دیا ہے۔ اب وہ شکار نہیں کر سکتے اور دوسروں کے لیے بھی نہیں کر سکتے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کوئی شکار نہیں کر سکتے، گویا کہ شکار کی ایکٹیویٹیز میں وہ مبتلا نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب آدمی احرام پہن لے تو اس کے بعد وہ ہر وہ چیز سے جو انٹرٹینمنٹ کی ہیں یا پھر جس کی وجہ سے کسی جانداروں کو نقصان ہوتا ہو، اس سے انسان محرم بچ جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کعبۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اس ایک عبادت گاہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں انسانوں کے قیام زندگی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور پھر رسول پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، رسول پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ذمہ داری کرے اور ہر ایک کو اس کے گناہوں پر پکڑے اور اس سے گناہوں کو روکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نگران کار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اور رسول کو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ رسول کو علم دیا گیا ہے۔ رسول کوئی ذمہ دار بن کر کے نہیں آتے، بلکہ رسول کی ذمہ داری پیغاموں کو، احکامات کو پہنچانے کی ہوتی ہے۔ اور پاک و ناپاک دونوں یکساں نہیں ہیں، پاک چیزیں جو ہیں اور ناپاک چیزیں ہیں دونوں یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاکی کی بہتات یا ناپاکی کی اچھائی تمہیں کتنا ہی پسند آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے، لوگ کسی چیز میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بہتات کی وجہ سے کوئی چیز پاک نہیں ہو جاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پاک کہا ہے، اگرچہ کہ خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو وہ پاک ہے، اور اگر کوئی چیز ناپاک زیادہ کتنی بھی زیادہ ہو، اگر ناپاک ہے تو وہ ناپاک ہی ہوگی۔ جیسے ہم آمدنی کے ذرائع دیکھتے ہیں کہ ایک آمدنی ہے جو پاکیزہ طریقے سے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی آمدنی تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی کبھی کبھار، اور کبھی وہی شخص ناجائز طریقے سے کمانا چاہے تو وہ آمدنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آمدنی بہت زیادہ ہو جائے اور طریقہ کار ناپاک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ حرام ہی ہے اور ناپاکی ہے، لہٰذا اس کو نہ اپنایا جائے۔ اصل چیز کثرت نہیں ہے، اصل چیز برکت ہے، اصل چیز برکت ہے، یعنی تھوڑی سی بھی آمدنی ہو لیکن وہ انسان کے لیے کفاف کر جائے اور انسان کی ساری ضروریات اس میں پوری ہو جائیں، اس میں برکت پیدا ہو گئی۔ اور اگر کوئی چیز کثرت میں ہو لیکن اس کے باوجود بھی انسان کی ضروریات پوری نہیں ہو اور انسان اس کے ذریعے سے سکون حاصل نہیں کرے تو وہ اس کے لیے ناپاکی ہے اور وہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ رکوع 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حام، بحیرہ، سام، وسیلہ، یہ سارے توہمات ہیں۔ حام، بحیرہ، سام، وسیلہ، یہ چار الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے۔ یہ مشرکین میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے جانداروں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ کوئی جاندار اگر مسلسل، یعنی اونٹ، کوئی اونٹ 4 مرتبہ مسلسل مادہ بچے پیدا کرے اور 5ویں مرتبہ نر بچہ پیدا کر دے تو یہ اس اونٹ کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے بکریوں میں بھی ان کے یہ عقائد تھے کہ بکری اگر پہلی مرتبہ نر بچہ پیدا کرے تو وہ اس کو اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے، اور اگر نر اور مادہ 2 پیدا کرے تو نر کو قربان کر دیا کرتے تھے یا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے مختلف عقیدے اپنا لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ان کے توہمات ہیں، سپرسٹیشنس ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نر اور مادہ پیدا کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خلاقی میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس جانور
کو نر پیدا کرنا چاہے نر پیدا کرتا ہے، اور جب نر پیدا کرنا چاہے جب نر پیدا کرتا ہے، اور جب مادہ پیدا ہونا ہو اسی وقت میں مادہ پیدا ہوتی ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس کو ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ باپ دادا اگر کسی غلط طریقے پر چلے جا رہے ہوں تو تب بھی کیا یہ اپنے باپ دادا ہی کی اندھی تقلید کیے چلے جائیں گے؟ اہل ایمان اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ دادا نے جو کچھ کیا ان کی کمائی ان کے لیے ہے، تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم کیا کرتے ہو وہ دیکھو، تم یہ مت دیکھو کہ تمہارے باپ دادا نے کیا کیا ہے۔ باپ دادا نے اگر غلط کام کیا ہے تو وہ اس کا جواب وہ دیں گے، اور اگر آج غلط کام کرو گے تو تمہارے کام کے ذمہ دار تم ہوگے، اور تمہاری کام کی جواب دہی تمہیں کرنی ہوگی۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی نکلتی ہے کہ تم اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر مت کرو۔ اس سے بعض لوگ یہ بات نکال لیتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو اچھے کام کر رہا ہوں، دوسرا اچھا کام کرتا ہے کرے، نہیں کرتا ہے نہیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اپنی فکر کرو، باپ دادا کی فکر مت کرو جو گزر چکے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھ اگر آج باپ دادا موجود ہیں، تمہارے ساتھ دوست احباب موجود ہیں، تو صرف تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، نیکی پر تم عمل کریں اور دوسرے کی فکر نہیں کریں، یہ بات نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں خطبہ دے کر کے یہ بات سمجھائی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ نیکیوں کا حکم دینا، نیکیوں کی ترغیب دینا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ لوگ برابر یہ کام کرتے رہیں، اور اگر یہ کام لوگ نہیں کریں، لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب اور برائیوں سے روکتے نہیں رہیں اور معاشرے میں برائی پھیل جائے تو اس کے بعد لوگ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ تو اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آخری بات اس رکوع میں جو ارشاد فرمائی گئی ہے کہ وہ وصیت اور نصاب شہادت کا بیان کیا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی وراثت چھوڑ رہا ہو تو اس کی وصیت کرے، کوئی بات کی وصیت کرے تو اس پر 2 گواہ بنا لے، 2 گواہوں کو مقرر کر لے، اور اگر ان گواہوں میں کوئی نہ مانے ان گواہوں کو تو وہ اپنی گواہی کو ثابت کرنے کے لیے کیا کریں؟ گواہی کو ثابت کرنے کے لیے مسجد میں یہ لوگ نماز کے بعد رک جائیں اور رک کر کے یہ لوگ کہیں کہ ہم نے جو کچھ گواہی دی ہے وہ سچی ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو اس کا ہم پر عذاب ہو، اور اگر واقعی یہ غلط ہے پھر بھی یہ مسجد میں اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ سچی ہے، ہماری گواہی سچی ہے، تو اس کی زد جن پر پڑتی ہے، گواہی کی وجہ سے جس کا نقصان ہو رہا ہے، اس میں سے 2 فرد کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ یہ جو گواہی دے رہا ہے وہ غلط ہے، اور اگر اس کی گواہی سچی ہے تو ہم پر عذاب آئے، اور وصیت اس کے مطابق کر دی جائے، جن کا حق مارا جا رہا ہے اس کے مطابق وہ وصیت کو پورا کر دیا جائے۔ رکوع 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا اور کہا کہ قیامت کے دن سارے انسانوں کو بھی جمع کیا جائے گا اور سارے انبیاء کو بھی جمع کیا جائے گا، اور سارے انبیاء سے جواب دہی طلب کی جائے گی کہ تم تک جو پیغام پہنچا تھا کیا تم نے وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات لوگوں کے سامنے پیش کیے تو ان کا انکار کیا اور کہا گیا کہ یہ تو جادوگری ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا، یہ سارے معجزات دیکھ کر کے بھی آخر میں پھر ایک مطالبہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ معجزہ کے لیے میں دعا تو کروں گا، لیکن جب یہ معجزہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو لوگ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں اس معجزے کو دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب عظیم میں مبتلا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا۔ اسی کو لفظ استعمال کیا ہے عیدن، یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معجزہ رونما ہوا اس دنیا میں، اس معجزے کو لفظ استعمال کیا عید سے، یعنی یہ دن وہ قوم کی عید کا دن ہو گیا۔ رکوع 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا
آخرت میں۔ کیا تم نے اور حضرت مریم نے تمہاری قوم سے یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ مجھے اپنا رب بنا لو، مجھے اپنا خدا بنا لو؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بندگی جن کی ہو رہی ہے وہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام ہیں، کہ جن کی بندگی آج ساری دنیا میں کی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ لوگ کرسچن ہیں، مسیح نصارہ ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی ماں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جانتے ہیں یا خدا میں شامل کر دیتے ہیں۔ کل جس طرح سے بات آئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جواب طلب کرے گا اور پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی بندگی کرو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے علاوہ لوگ میری بندگی کریں، اور میں تو اس وقت تک ان پر نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان میں موجود تھا، اور میرے بعد اگر یہ قوم گمراہ ہو گئی ہے اور یہ میری خدا کے علاوہ کسی اور کی بندگی کر رہی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک فإن تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ ایک آیت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی کہ اگر یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کو عذاب میں مبتلا دیتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کی مغفرت کرتے ہیں تو آپ عزیز اور حکیم ہستی ہیں۔ اور یہ ایک ایسی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات، پوری رات امت کے لیے اس آیت کی تلاوت کرتے رہے کہ اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ عذاب میں مبتلا کریں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کا اختیار ہے، آپ ان کو عذاب دے سکتے ہیں، کوئی آپ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکتا، اور اگر آپ مغفرت کا معاملہ کریں، آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ بڑے ہی جو ہے نا عزیز اور حکیم ہے، زبردست ہستی ہے اور حکمت والی ہستی ہے۔ ساری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم امت کے لیے، ہمارے لیے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ اور آخر میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور یہ بیان کر دیا جائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو سچائی ان کی کام دے گی، اور اس کے علاوہ کسی سے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ الانعام شروع ہوتا ہے۔ انعام کا معنی ہوتا ہے مویشی، یعنی وہ جانور جو چرتے چگتے ہیں ان کو انعام کہتے ہیں۔ اس میں 20 رکوع ہیں اور یہ مکی صورت ہے، مکے کے بھی درمیانی وسط میں نازل ہوئی ہے، اور تصنیفی اعتبار سے یعنی مصحف کے اعتبار سے 6ویں صورت ہے، اور تنزیل یعنی ریویلیشن کے اعتبار سے 55ویں صورت ہے۔ اس کا جو موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عقیدہ توحید کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے، اور شرک کی اقسام اور مشرکین مکہ جو اللہ کے رسول سے معجزات مانگ رہے تھے، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں کو پیش کیا ہے کہ یہ سارے تمہارے لیے نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر کے تم ایمان لا سکتے ہو۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور تمہارے حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ یا ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، بعض مرتبہ کہا کہ ہم نے انسان کی تخلیق نطفے سے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہاری تخلیق مٹی سے کی۔ یہ نطفہ جو بنتا ہے وہ بھی جو مٹی کے مختلف عناصر ہوتے ہیں، اور انہی سے یہ نطفہ بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو تذکرہ کیا وہ تو 2 طریقے سے کیا۔ ایک تو کہا کہ ہم نے تمہیں جس طرح سے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تمہیں بھی مٹی سے پیدا کیا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی تخلیق کے بارے میں کہ ہم نے تمہاری تخلیق حقیر نطفے سے کی یا نطفے سے کی۔ تو یہ دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدائش بھی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سارے حالات سے بخوبی واقف ہے کہ انسان کی تخلیق کے سارے مدارج بھی، جس درجے سے مرحلے سے ہو کر کے انسان کی تخلیق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکمت ہے کہ کن کن مرحلوں سے ہو کر کے انسان کو پیدا کیا گیا، اور پھر پیدا ہونے کے بعد کے حالات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی واقف ہیں کہ انسان کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے، کیا کام کاج کر رہا ہے، اور کیا
فعل انجام دے رہا ہے اور پھر یہ مر کر میں مٹی میں مل جائے گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی انسان سے واقف ہے کہ وہ کہاں پر سویا پڑا ہے، اور آخرت میں اس کو اٹھایا جائے گا، اور اس کے ایک ایک عمل سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ صرف عمل سے بلکہ انسان کے جذبات سے، احساسات سے، اور انسان کے دل میں جو کچھ یہ انسان سوچتا ہے، ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اور تم سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، کتنی ہی قوموں کو اس زمین میں ہم آباد کر چکے ہیں جو تم سے زیادہ تنومند اور طاقتور تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ہی اب کائنات میں بہت مہذب اور تمدن یافتہ قوم ہو، یا تم ہی ایسی نہیں ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے لیس ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سے بہتر قومیں کوئی دنیا میں نہیں گزری، بلکہ تم سے تنومند اور طاقت رکھنے والی قومیں پچھلے گزر چکی ہیں، اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے اس پاداش میں کہ انہوں نے ہمارا انکار کیا، ہمارے رسولوں کا انکار کیا۔ اور یہ لوگ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کر رہے تھے کہ تم یہ سنی سنائی قرآن ہمیں کیوں پڑھ کر کے سناتے ہو، کوئی ایک لکھی لکھائی کتاب کیوں نازل نہیں کر دیتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم لکھی لکھائی کتاب بھی تمہارے پاس نازل کر دیتے، پھر بھی انکار کرنے والے کہتے، جس طرح سے اب یہ قرآن مجید کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو سحر ہے، یہ لوگ وہی بات کہتے کہ اگر کوئی لکھی لکھائی کتاب بھی نازل کر دیتے تو کہتے کہ یہ بھی جادو ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ لکھی لکھائی کتاب پیش کی جا رہی ہے۔ اور یہ دوسرا اعتراض یہ کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، کوئی فرشتہ آپ پر کیوں نہ اتارا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر ہم فرشتہ اتارتے تو فرشتہ بھی کسی انسانی شکل ہی میں اتارتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو رہنے کے لیے، دیکھنے کے لیے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق وہ انسانی چیزوں کو، زمینی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، آسمانی مخلوق کو یا ناری مخلوق کو جس کی تخلیق نار سے، آگ سے کی گئی ہے، یہ انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اگر کسی فرشتے کو بھی ہم اتار دیتے تب بھی تمہیں وہ نظر نہیں آتا۔ اور جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا ہے، اور صحابہ کرام نے جبرائیل امین کو دیکھا ہے، لیکن انسانی شکل میں دیکھا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ اگر تم یہ معجزات مانگ رہے ہو، لکھی لکھائی کتاب کا یا فرشتوں کا، اور فرشتے بھی اگر آ جاتے اللہ کے رسول کے پاس تو وہ کسی انسانی شکل میں آتے، تب بھی تم ان کا انکار کر دیتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معجزات مت مانگو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو، خلقت میں تم غور و فکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں وہ پھر راہ راست سے دور چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیات سے لا علم رہتے، علم نہیں ہے، یا جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب یہ غفلت سے بیدار ہوں گے یا علم نہیں ہے، یہ علم حاصل کر لیں گے، تب تو وہ راہ ہدایت پا لیں گے، ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ لیکن جو لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں رہتے، وہ لوگ جو ہے نا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو مانیں گے۔ رکوع 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دنیا میں جو قوموں کے انجام ہوا، جن پر عذاب آیا، وہ ان قوموں کا تذکرہ کیا کہ چل پھر کر کے دیکھ لو کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو انجام سے دوچار کر دیا۔ قومیں اس لیے تباہ نہیں ہوئیں کہ یا لوگ اس لیے تباہ نہیں ہوئے کہ انہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، بلکہ لوگ اور قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ ہدایت کا انتظام کرتا رہا ہے، ہر زمانے میں، ہر خطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بھی بھیجی اور ہدایت کو سنانے والے رسول کو بھی بھیجا، پیغام کو بھی بھیجا اور پیغام پر عمل کرنے والے رسول کو بھی بھیجا، لیکن ہدایت سے لوگ اس لیے منہ موڑ گئے کہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر لوگ ہدایت سے دور ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہدایت کا انتظام نہیں ہے، بلکہ لوگ ہدایت سے دور اور ضلالت میں مبتلا اس لیے ہیں کہ لوگ سننا نہیں چاہتے۔ آج ہمارے پاس
موبائل ہے، موبائل میں ساری معلومات ہے، ہدایت کا سارا انتظام ہے، لیکن اسی موبائل سے کچھ لوگ ہدایت کا انتظام حاصل کر لیتے ہیں، اچھی چیزیں سن لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہدایت کی باتیں نہیں سنتے، ہدایت کا انتظام نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ لوگ ضلالت میں، گمراہی میں اس لیے مبتلا نہیں ہوئے کہ ان کے لیے ہدایت کا انتظام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ لوگ اس لیے مبتلا ہوئے کہ وہ سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ آج قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، قرآن مجید کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو سنتے نہیں۔ قرآن مجید کا سننا صرف تلاوت کا سننا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا سننا، قرآن مجید کے احکامات کو جاننا ہے۔ اگر ہم اس کے احکامات کو نہیں جانیں، اس کے پیغام کو نہیں جانیں، تو ہم نے قرآن مجید کو نہیں سنا۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہم تلاوت کو سننے کا انتظام کرتے ہیں، وہ بھی بہت اہم ترین چیز ہے۔ قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھنا فرض ہے، قرآن کو قرآن کی زبان میں سننا بھی فرض ہے، لیکن ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ احکامات کا جاننا ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہم قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے ساتھ، قرآن مجید کے احکامات کو جاننے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو، سارے قوموں کو اور افراد کو اس سے متنبہ کر دیا جائے۔ رکوع 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر بہتان لگائے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے، ایسے ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بڑی ظلم کی بات ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان لگائے یا اس کی باتوں کے تعلق سے کہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ منکرین کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ ہے، قرآن مجید کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس میں پرانے قصے بیان ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوئی احکامات نازل نہیں کیے، بلکہ یہ ایک کہانیوں کی کتاب ہے، داستان پارینہ ہے۔ جو منکرین اس وقت میں مشرکین قرآن مجید کو جھٹلاتے تھے، ان کا یہ ایک اعتراض تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حق قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ آخرت پر کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کاش اس وقت کو یہ لوگ جان لیتے جب یہ سارے منکرین کو دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، اور کھڑا کر کے اس وقت میں ان کا حساب کتاب کر دیا جائے گا۔ اس وقت یہی منکرین اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اور ہم نے جو کچھ انکار کیا ہے اور ہم نے جو کچھ جھٹلایا ہے، اور اس کو مان کر کے اس کے مطابق عمل کر کے آئیں گے۔ لیکن وہ وقت نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مہلت دی ہے، اسی دنیا کی مہلت دی ہے۔ رکوع 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کو جھوٹ قرار دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے امیدوار نہیں ہے، توقع نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراسر خسارے میں پڑ گئے ہیں یہ لوگ، اور دنیا کی زندگی کو لوگوں نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور یہ ایک کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں آخرت کے لیے اس دنیا کی زندگی کو پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں جو لوگ اچھی طرح سے زندگی گزارتے ہیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے مرتبے سے نوازنے والا ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا۔ منکرین یہ کہتے ہیں، مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اعتراض منکرین کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہدایت دے دیتا، پھر یہ سارے جو دوسرے جاندار ہیں، مخلوقات ہیں، ان میں اور انسان میں فرق کیا ہوتا؟ سارے جو مخلوقات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہر ایک کا ایک کام مقرر ہے۔ اس کے مطابق، وہ وقت کے مطابق سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور زمین کا ایک کام مقرر ہے، وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا کہ اس پر انسان زندگی گزاریں۔ اور ان میں انسان میں فرق کیا ہو جاتا ہے کہ اگر انسان کو بھی سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے طریقہ کار رکھا ہے کہ اس کو آپشن دیا ہے، کہ وہ اختیار دیا ہے کہ دونوں راستے انسان کو بتا دیے گئے، چاہے تو وہ ہدایت کا راستہ اپنائے، چاہے تو وہ
ज़लालत का, गुमराही का रास्ता अपनाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इरशाद फरमा कर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात लोगों के सामने बयान कर दी कि दावत हक़ पर जो लोग इनका इनकार कर रहे हैं और लब्बैक नहीं कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग सुनने वाले नहीं, ये लोग सुनने वाले नहीं हैं, ये मुर्दों की तरह हैं। और मुर्दों के सामने अगर बात बयान की जाए तब तो वो उसका कोई जवाब नहीं दे सकते, उस पर कोई अमल नहीं कर सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये लोग मुर्दों की तरह हैं कि इनके सामने बयान कर दिया जाए तब भी जो है ना ये सुनने वाले नहीं हैं। उन अल्लाह ताला आखिरत में उन्हें ख़बरों ही से उठाएगा। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हें नहीं झुठला रहे, बल्कि असल में अल्लाह को झुठला रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पेश नहीं किया लोगों के सामने, उस वक्त तक सारे लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन की हैसियत से जानते थे। एक ऐसा वाक़या भी लोग नहीं पेश कर सके कि अल्लाह के रसूल ने कोई झूठ लोगों के सामने बयान किया हो। बल्कि अबू जहल ने जब अल्लाह के रसूल को रसूल की हैसियत से मबूस कर दिया गया और अल्लाह के रसूल अल्लाह की बातें लोगों को बताने लगे, तो अबू जहल ने कहा कि पर्सनली हम आपको झूठा नहीं कहते, हम आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन जो पैगाम आप पेश कर रहे हैं हम उसको झूठ करार देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, और अल्लाह ताला ने खोल करके बात बयान कर दी कि ये अल्लाह के रसूल को नहीं झुठलाते हैं, बल्कि ये लोग अल्लाह को झुठलाते हैं जो अल्लाह के रसूल की बातों को नहीं मानते, अल्लाह की बातों को नहीं मानते। रुकू 5 में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि जब कौम बागी हो जाती है तो दुनिया की खुशहाली के दरवाज़े अल्लाह तबारक व तआला उस पर खोल देते हैं। अल्लाह ताला छोटे मोटे आजमाइशों से इंसानों को और कौमों को गुजारते हैं, और उन छोटी मोटी आजमाइशों से और मुसीबतों से से गुज़र करके इंसान इस हिदायत का रास्ता अपना लेता है तो ठीक है, अगर नहीं अपनाता तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर खुशहाली के दरवाज़े खोल देते हैं, नेमतों की बरसात कर देते हैं, ताकि अल्लाह ताला देखें कि नेमतें पाने के बाद भी ये शुक्रगुजार बंदा बनता है कि नहीं बनता है। और अगर नहीं बनता तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मोहलत देते हैं और फिर एकाएक पकड़ लेते हैं। तो उस वक्त जब पकड़ हो जाती है, अल्लाह ताला पकड़ लेते हैं, तो वो हर खैर से मायूस हो जाता है और ये समझने लगता है कि जो है ना कोई भलाई मेरे लिए मुय्यन नहीं है। तुम्हारी बीनाई और समात अगर अल्लाह तबारक व तआला छीन ले तो फिर कोई और नहीं है जो इनको लौटाए। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि बीनाई और समात इंसान को इसलिए अता की गई है कि अंधा और देखने वाला, बसारत वाला दोनों एक सा नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान करके ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में गौर व फिक्र करें, देखें और देख करके अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत का रास्ता पालें। रुकू 6 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वही के ज़रिए से तुम लोगों को नसीहत करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निशानियों के ज़रिए से लोग अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल करें, अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता हासिल करें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को भी भेजा और नबी के ज़रिए से लोगों के सामने पैगाम भी रखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की। रब को पुकारने वालों और खुशनुदी की तलब करने वालों को अपने से दूर मत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये नसीहत की है कि जो लोग अपने रब को पुकार रहे हैं वो खा किसी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, उनको अपने से दूर मत करो। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया में जो स्टेटस दिया है, जो फजीलतें इंसान को इंसान पर अता की हैं, एक नेमत इंसान को दी है और दूसरे इंसान को वो नेमत अता नहीं की, किसी को ज़्यादा दिया किसी को कम दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि ये सारी की सारी आजमाइश के लिए दिया है कि इन चीज़ों को पा करके इंसान कौन शुक्रगुजार बंदा बनता है और कौन नाकुफरा बंदा बनता है, कुफ्र की राह को इख्तियार करता है। और सब लोगों की वापसी तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ही होने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला बता देगा कि किस इंसान ने अल्लाह की नेमतों को पाकर शुक्र की ज़िंदगी गुजारी और किस इंसान ने जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें कम दी उस पर सब्र इख्तियार किया और किस इंसान ने इनकार किया और अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री की ज़िंदगी गुजारी। रुकू 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए नबी इनसे पूछो सहरा और समंदर में ख़तरात से तुम्हें कौन बचाता है।
یہ لوگ صحرا کی زندگی گزارتے تھے یا سمندروں کا سفر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان نشانیوں کے تعلق سے پوچھو کہ صحرا میں اور سمندر میں تمہیں خطرات سے کون بچاتا ہے، جب تم خطرات میں گھر جاتے ہو، اور مصیبت کے وقت میں جب تم گڑ گڑا کر کے دعا کرتے ہو تو اس وقت میں تمہیں کون بچاتا ہے، اور تم جب چپکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہو تو اس وقت میں تمہاری مدد کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا، اور یہ ایسا سوال تھا کہ مشرکین مکہ کا جو سفر تھا، دونوں سفر پر خطر سفر تھے۔ صحرا کا سفر بھی بہت سے خطرات پیش آتے تھے، اور اگر وہ سمندر کا بھی سفر کرتے تو اس وقت میں اتنی زیادہ آسانیاں نہیں تھیں۔ کشتیوں میں وہ جایا کرتے تھے، بیشتر اوقات میں کبھی طوفان میں گھر جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا ہے کہ ایسے وقت میں یہ صرف اور صرف اپنے سارے بتوں کو بھول کر کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے مدد کے لیے۔ اور ایک واقعہ بھی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو اس وقت میں مشرکین مکہ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور جو بڑے بڑے دشمن تھے اسلام کے، ابو جہل کے بیٹے کا ایک واقعہ ملتا ہے، اکرمہ بن ابو جہل، وہ مکہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اور بھاگ کر کے جدہ کے پاس جا کر کے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہو کر کے مکہ سے دور جانے لگے، لیکن طوفان آیا، کشتی طوفان میں گھر گئی، اور اس وقت میں اکرمہ بن ابو جہل نے دیکھا کہ لوگ سارے دیوی دیوتاؤں کو بھول کر کے صرف اللہ سے دعا کر رہے ہیں بچانے کی۔ تو انہیں خیال آیا کہ اللہ کی دعوت سے ہی میں بھاگ کر کے آ رہا ہوں، یہاں پر بھی وہ اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ تو انہیں بڑی نادانی ہوئی، افسردگی ہوئی، اور وہ اپنا سفر ترک کر کے پھر واپس جا کر کے اللہ کے رسول کے پاس ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کوئی بلا ہم پر نازل ہو جاتی ہے، کوئی مصیبت میں ہم آ جاتے ہیں، تو ہم سوائے اللہ کی کسی کو نہیں پکارتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ خطرات سے بچانے والا، صرف اور صرف مصیبتوں سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی عذاب تمہارے اوپر آسمان سے نازل کر دے، یا کوئی عذاب زمین سے تم پر نازل کر دے، یا تمہیں گروہوں کی شکل میں بانٹ کر کے تم پر عذاب نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی 3 شکلیں بیان کی۔ ایک عذاب جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اس پر انسانوں کا اختیار نہیں۔ ایک عذاب جو زمین سے آتا ہے، ارتھ کیکس آتے ہیں، سونامی آتی ہے، مختلف عذاب آتے ہیں، تو اس پر بھی انسانوں کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن تیسرا عذاب، خاص عذاب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کیا، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کو گروہوں میں بانٹ کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا دے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ یہ عذاب کے تعلق سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کیا ہم امت مسلمہ گروہوں میں بٹ کر کے ایک دوسرے سے لڑ کر کے عذاب کا شکار ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک عذاب کا طریقہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم گروہوں میں نہ بٹیں۔ امت وسط اور امت محمدیہ، ساری امت ایک اجتماعیت کے ساتھ ہم امت بن جائیں۔ ہم نے یہ جو جماعتیں قائم کر لی ہیں، ہم نے یہ گروپس جو قائم کر لیے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا کریں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اقامت دین میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے جد و جہد کریں۔ گروہوں میں بٹ کر کے جو ہے نا، صرف اس گروپ کے فائدے کے لیے نہیں کوشش نہیں کریں، بلکہ ہمارا اصل مقصد جو ہے اللہ کی سرزمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ اس کے لیے ہم نے جماعتیں قائم کی ہیں، اس کے لیے ہم نے گروپ بنایا ہے، اور اگر اس مقصد کو حاصل نہ کیا جائے تو یہ جماعت ہماری کوئی کام کی نہیں۔ تو آج جو اجتماعیتیں قائم ہیں، ان اجتماعیتوں کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں کہ ہم جو اجتماعیت ہم نے قائم کی ہے، اگر یہ ہم نے گروپ میں بٹ کر کے ایک دوسرے کے عذاب کا انتظام نہیں کیا، بلکہ اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے، تو واقعی یہ قابل تعریف چیز ہے، اور اس کو ہم کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو ایسی جماعت کا کوئی فائدہ نہیں، جماعت کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور آج ایک بات بھی آ رہی ہے بہت سے علماء کی جانب سے کہ ایک بہت بڑی اجتماعیت کو آج ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ گروپ میں بٹ کے ایک دوسرے کے خلاف میں کام کر رہی ہے۔ رکوع 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کی ایک حجت پیش کی گئی اپنے رب کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، کہ اس سے پہلے بادشاہ کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف
پیش کیا تھا اور حجت قائم کی تھی۔ اب اپنی قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک حجت قائم کی کہ قوم ستاروں کو اور تاروں کی پرستش کیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات کو دیکھا کہ ایک تارا آسمان پر جھل ملا رہا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، بہت اچھا سے چمک رہا ہے۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہم نظم پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ نظم پڑھا دی ہم کو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا آتھر کون ہے؟ آپ لوگ پڑھے ہوں گے، آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ یہ اب پڑھایا گیا۔ یہ سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں پڑھا دیا ہے۔ چاند کا، ستاروں کا، سیاروں کا سارا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا دیا کہ یہ کون سی مخلوق ہے، یہ چمکنے والی چیز کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ غروب ہونے والا میرا، یہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ ذرا بڑا ہے، یہ ذرا زیادہ روشن ہے، اس کی روشنی ذرا زیادہ آ رہی ہے اور یہ ذرا زیادہ خوبصورت دکھ رہا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر میری ہدایت کا انتظام نہیں کرتا تو میں بھی ضلالت میں، گمراہی میں مبتلا ہو جاتا اور اسی کو خدا بنا لیتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، یہ تو اور بہت ہیبت ناک ہے، اس لیے آج سوریہ نمسکار کیا جاتا ہے، سورج دیوتا کو مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ بہت ہیبت ناک چیز ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی کہ میں ڈوبنے والوں کا گرویدہ نہیں ہو سکتا، اس سے محبت میں نہیں کر سکتا، میں جس ہستی سے محبت کر سکتا ہوں اور میرا خدا جو ہو سکتا ہے، خالق جو ہو سکتا ہے، وہ ڈوب نہیں سکتا، غروب نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے مقابلے میں جو یہ حجت پیش کی تو قوم نہیں مانی، ستارہ پرست قوم تھی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ستاروں اور سیاروں کے پجاری ہیں، ان کو پوجتے ہیں، اور ہمیں حجت پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کے بارے میں ہمیں ہدایت کا راستہ عطا کیا ہے۔ رکوع 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مختلف نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے ان کو امامت بھی عطا کی اور ایک بلند ترین مرتبہ عطا کیا۔ یہ انٹرنیشنل نبی تھے، انہوں نے اپنا مشن نہ صرف مکہ میں بلکہ فلسطین میں، مصر میں، ساری جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مشن چلایا۔ ایک اور بلند ترین ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہی کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کا انتظام کیا اور بے شمار نبیوں کو بھیجا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کیا ہوتا، نبیوں نے شرک کیا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی پکڑ کر لیتا۔ یہ ایک نصیحت ہے دنیا جہان والوں کے لیے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نصیحت پچھلے پیغمبروں نے بھی کی، اور اس نصیحت کے معاوضے میں انہوں نے کوئی چیز حاصل نہیں کی، نبیوں نے کوئی چیز حاصل نہیں کی۔ اسی لیے قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے معاوضے میں اجر نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایک دوسری چیز ہے، جو تعلیم سکھاتے ہیں وہ دوسری چیز ہے، لیکن قرآن کا پیغام جو پہنچاتے ہیں، پیغام پہنچانے کے سلسلے میں کوئی اجر نہیں لیا جا سکتا۔ یہ انبیائی مشن ہے۔ وہ تعلیم، قرآن مجید کی جو تعلیم دی جاتی ہے، جو سکھایا جاتا ہے، پڑھانا سکھایا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں معاوضہ لیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کا جو پیغام لوگوں کے سامنے دیا جاتا ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ انبیاء نے کوئی اجر قوموں سے نہیں لیا ہے۔ رکو نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر کو پہچاننے کا حق ہے۔ اللہ کی جو ہستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بساط زندگی پھیلایا ہے انسان کے لیے، یہ ساری چیزوں پر اگر انسان غور و فکر کرتا تو ان نشانیوں کو دیکھ کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کو پہچانتا اور اس کی قدر کرتا۔ یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے، یہ بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور خیر و برکت والی چیز امت مسلمہ مانتی ہے، بھلائی والی چیز ہے۔
لیکن خیر و برکت اس وقت حاصل ہوگی جب لوگ اس سے خیر و برکت حاصل کریں گے۔ صرف خیر و برکت اس کی یہ نہیں ہے کہ اس کو جزدانوں میں باندھ کر کے ایک اچھے اونچے مقام پر رکھ دیا جائے تو اس سے خیر و برکت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ خیر و برکت پیدا ہونے کے لیے چاہیے کہ اس سے علم حاصل کیا جائے، اس علم کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا جائے، تبھی یہ خیر و برکت والی چیز ہو سکتی ہے۔ کل ہماری گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ اگر ان کتابوں کے مطابق، انجیل اور تورات کے مطابق لوگ عمل کرتے، اس کو نافذ کرتے، تو ہم آسمان سے رزق کے دہانے کھول دیتے اور زمین سے رزق ابلتا۔ تو یہ خیر و برکت اگر ہمیں چاہیے تو آج قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ خیر و برکت والی کتاب ہے، اس کے مطابق اگر تم اپنی دنیا کی زندگی کا نظام بناؤ گے، چلاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کتاب کو واقعی خیر و برکت والی کتاب بنا دے گا۔ دنیا میں بھی خیر و برکت ہوگی اور آخرت کی خیر و برکت ہم سنتے رہتے ہیں کہ اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے پر نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، اور انسان کے عقیدے کے مطابق بھی، انسان کے عمل کے اعتبار سے بھی یہ آخرت میں ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث یہ کتاب بنے گی۔ جو لوگ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور اللہ کی آیات کی سرکشی کا انجام کا ان کو پتہ چل جائے گا، تو اس وقت میں وہ حسرت کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے نا انہوں نے اس کتاب کے ساتھ معاملات کیے اور تعلقات رکھے۔ رکوع 12 جو آخری رکوع ہے اس پارے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہی ہے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا کسان نہیں، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ یہ دانے اور گٹھلی کو دفنانے والا کسان ہے، دفنانے والا کسان ہے، اس کو پھاڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور یہ تارے اور ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، جس کے ذریعے سے انسان صحراؤں میں اور سمندروں میں ہدایت کا راستہ اس کے ذریعے سے تلاش کرتا ہے اور اپنے راستے بناتا ہے کہ منزل مقصود پر پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کھانے پینے کا انتظام کیا، اور آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں چلنے کے لیے راستہ جو مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے سیاروں اور ستاروں کو مقرر کیا۔ چنانچہ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جی پی ایس کا جو سسٹم ہے وہ سیٹلائٹ کا سسٹم ہے، اسی کے ذریعے سے سارے راستے آج ہمارے ہر ہاتھ میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیاروں سے اور ستاروں سے، آسمان سے اس کا ہدایت کا انتظام کیا، جی پی ایس کا سسٹم کا انتظام کیا۔ یہ زمین میں سیٹلائٹ رہ جائے تو وہ ہمیں کوئی ہدایت کا انتظام اس سے نہیں ہوتا۔ یہ سیٹلائٹ کو جب تک کہ خلا میں نہ بھیجا جائے اس وقت تک یہ سیٹلائٹ ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کرتا۔ اس سے پہلے آج انسان نے یہ مصنوعی سیٹلائٹس تیار کیے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کی ہدایت کے لیے سیارے اور ستارے پیدا کیے، اس کے ذریعے سے انسان زمانے قدیم سے اپنے راستے اور طے کرتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے نباتات اگائیں، کھیت اور درخت پیدا کیے، دانے نکالے، کھجور کے شگوفے کے گچے کے انگور کے گچے پیدا کر دیے، زیتون کے درخت پیدا کیے، زیتون پیدا کیا، انگور پیدا کیا، انار کے باغ لگائے۔ یہ ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان کی نشانیوں میں غور کرو، یہ پکنے کا جب وقت آتا ہے تو اس میں تم غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسانوں کے فائدے کی چیز بن جاتے ہیں، ایک ایک مرحلے سے گزرتے ہیں اور ان سارے مراحل سے گزر کر کے انسانوں کے لیے فائدہ مند غذا کا انتظام کر دیتے۔ تو تمہارا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا جو انتظام کیا ہے کتاب قرآن مجید سے، اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو گے اور منزل بمنزل اپنا راستہ تلاش کرو گے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے فائدہ مند بخش ہیں، تم بھی اسی طرح سے فائدہ مند ایک انسان بن جاؤ گے، خود اپنی ہستی کے لیے اور سارے دنیا کے لیے۔ یہ آخری آیت تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کے ان ساری نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں دے رہا ہے، جن کو تم استعمال کر رہے ہو، اس میں غور و فکر کرو اور اپنی زندگی کے لیے ہدایت حاصل کرو۔ انشاءاللہ کل 8ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔